जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त जो बड़ी बात की जा रही है वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो गजा के अंदर अपनी फौज भेज रहा है। और क्या पाकिस्तान को गजा के अंदर अपनी फौज भेजनी चाहिए कि नहीं भेजनी चाहिए? बहुत सारे सवाल जवाब इस तरह के जो है वो आ रहे हैं और बातें जो हैं वो हो रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान क्यों गजा के अंदर अपनी फौज भेज रहा है? ऐसा क्या है जिसकी जो है वो बात वो हो रही है कि हाँ जी, गजा में पाकिस्तान को फौज ज़रूर भेजनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान इस चीज़ को बड़े क्लियरली समझता है कि गजा के अंदर पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं, क्या वो गजा जाएंगी? वहाँ पे जाके क्या होगा? क्या इसराइल के मुकाबले में पाकिस्तान की फौजें खड़ी होंगी? बहुत कुछ जो है वो मुझे सामने नज़र आ रहा है। बहुत कुछ सामने नज़र आ रहा है। लग ये रहा है कि पाकिस्तान का जो किरदार है वो पीस एंड स्टेबिलिटी के हवाले से बहुत बढ़ गया। और जो पाकिस्तान जो है पाकिस्तान की जो लीडरशिप अमेरिकन लीडरशिप के साथ या अरब दुनिया की जो लीडरशिप के साथ जो इंगेज कर रही है, ये बड़े पैमाने पे कर रही है। क्या हमारे जो लोग हैं वो अब जब जाएंगे गजा के अंदर तो वो कंट्रीब्यूट करेंगे उस अमन में जो गजा के लोगों को चाहिए? मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी है अगर पाकिस्तान गजा में जाए, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्सेस का हिस्सा बने। और किसी भी, देखिए, पाकिस्तान यूएन ओआईसी कोई भी दुनिया का ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पे हमेशा अपना किरदार अदा करता रहा है। और अभी क्या होगा? अभी ये होगा कि पाकिस्तान ने बेसिकली अपने एक्शन के साथ और बाकी ममालिक के एक्शन के साथ जो गजा के अंदर जेनोसाइड था उसको रोका है। सो ये जो पीस है गजा के अंदर, ये इस्टेब्लिश होना बड़ी बात है। और पाकिस्तान जो है, ये कहा जा रहा है कि एज ए ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्री है। और एज ए ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्री के तौर पे मैं समझता हूँ पाकिस्तान जो है वो यूएन पीस कीपिंग मिशन के अंदर भी और जगहों के अंदर भी वो अपना रोल जो है वो प्ले करता रहा है और प्ले करेगा। अब अगर पाकिस्तान जो है उसको मौका मिलता है कि वो गज़ा के लोगों के लिए, अच्छा, पाकिस्तान में बहुत सारे मुखालिफ लोग भी हैं। वो कहते हैं नहीं, हमें फ़ौज नहीं भेजनी चाहिए, हमें ये नहीं करनी चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए। देखिए, हमें वो फ़ैसला करना है जिसमें पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट हो। पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट किस में है? पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट इस चीज़ में है कि हम पीस, स्टेबिलिटी में अपना किरदार अदा करें। अगर हम ओआईसी के लिए अपना उसके यूएन के लिए पीस कीपिंग मिशन के लिए किरदार अदा कर सकते हैं, तो अभी क्यों नहीं करेंगे? एंड पाकिस्तान स्टैंड्स विद इस प्रिंसिपल स्टांस कि ये जो टू स्टेट सॉल्यूशन है, इंडिपेंडेंट सॉवरन जो वायबल स्टेट है, जिस पे प्री 1967 के जो बॉर्डर्स हैं और अल कुद्स शरीफ जो है वो उसका कैपिटल होगा, तो पाकिस्तान तो अपने उस मौक़िफ़ पे खड़ा हुआ है। मैं नहीं समझता इससे बड़ी कुछ सर्विस हो सकती है कि पाकिस्तान जो है वो किबला अव्वल की ड्यूटी दे। और पाक अब कई लोग जी पाकिस्तानी और जो हैं वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बड़ी बातें होंगी, बड़ी बातें होंगी। देखें, एक बात सच्ची बात तो ये है कि पाकिस्तान के पास फौज ही तो है, और क्या है? बड़ा अदारा है। फौज आपके पास बड़ा अदारा है, ठीक है ना जी? फौज जो है वो अ, आपको दुनिया में रिकग्निशन फौज की वजह से मिलती है। इसी वजह से मिलती है ना। ये देखें, ये कोई मामूली चीज नहीं है। अब ये दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट। ये कुछ इस तरह की जो चीज़ है ये इम्पोर्टेंट है। मुझे कम से कम ये नज़र आ रहा है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि पाकिस्तान के अंदर अगर पाकिस्तान ने अपनी अफवाज भेजी
تو یاد رکھیے گا پاکستان کا اسٹیچر دنیا میں اٹھے گا. مجھے تو یہ نظر آتا ہے. اور اگر اسٹیچر اٹھتا ہے پاکستان کا تو دیٹس فائن. دیکھیں آپ کو ڈپلومیٹیکلی، پولیٹیکلی، ملیٹریلی ریلیونٹ ہونا ہے دنیا میں. دا مور یو آر ریلیونٹ دا بیٹر اٹ از. اور آج آپ دیکھیں ایٹ دس مومنٹ جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ صرف اسی چیز کو دیکھ لیں کہ جو ریئل چیز جو ہے وہ کیا ہے. ریئل چیز یہ ہے کہ آپ اپنی فوج کا استعمال کریں بھائی. فوج کا استعمال کریں فار پولیٹیکل پرپزز، ملٹری پرپزز، اکانومی میں، کیونکہ مضبوط ادارہ ہے اور حکومت کو اس ادارے کو استعمال کرنا چاہیے. پاکستان ابھی جو غزہ کے اندر فوج بھیجے گا وہ ایک لارجر جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورسز جو ہیں اس کا مطلب حل ہے. اس کو اس میں بھیجنا میں سمجھتا ہوں بہت بڑی امپورٹنس ہے. مڈل ایسٹ میں تو ہم آلریڈی وہاں پہ نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر ہیں. وہاں پہ ہم نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر ہیں مڈل ایسٹ کے اندر. مڈل ایسٹ کے اندر یہ پاکستان کے لیے دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ لمحہ ہے. اور لمحہ اس طرح ہے کہ اگر پاکستان کو یہ موقع ملتا ہے تو پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ریلیونٹ بنائیں، اپنی جو پوزیشن ہے دنیا کے سامنے اس کو اسٹرینگتھن کریں. یہ چیز ہے. دس از واٹ آئی سی ایٹ دا مومنٹ. لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا اور کس طرح ہوگا. لیکن ایک چیز تو بڑے کلیئر سے پتہ چلتی ہے، بڑی کلیئرٹی سے پتہ چلتی ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس نے اپنے آپ کو ریلیونٹ بنوایا ہے پاکستان کو. ورنہ آپ کو یہ ہوا تھا آج سے کچھ عرصہ پہلے تو کوئی پاکستان کے کوئی نام لینا بھی پسند نہیں کرتا تھا. کوئی پاکستان کا نام لینا بھی پسند نہیں کر رہا تھا. اور مودی صاحب کا شکریہ بڑا کہ مودی صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستان پہ حملہ کر دیا. وہ جو جسے وہ کہتے ہیں سارا جو ٹیلنٹ تھا وہ نکل کے باہر آ گیا. پاکستان کہتا ہے جی کہ یہ تو ٹیلنٹ ہے ہمارا، اب ہم نے اس کا صحیح استعمال کیا. سو یہ چیز جو ہے نا یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. دس از سم تھنگ انٹرسٹنگ. اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کی پوٹینشیل تھی لیکن آپ نے اس پوٹینشیل کا استعمال ہی نہیں کیا ہو. آپ کے پاس یہ سارا کچھ تھا، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو استعمال ہی نہیں کیا. تو لیٹس سی اس میں کیا جو ہے وہ سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میں ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہوں، اس ویڈیو میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ ایجپٹ اور جارڈن کے دورے پہ گئے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے ڈسکس کچھ اس طرح کی چیزیں کی ہیں. انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورسز میں پاکستان کا کردار کہ پاکستان جو ہے وہ کس طرح اپنا رول پلے کرے گا. پاکستان کس طرح پلے کرے گا اور کیسے پلے کرے گا اور کتنی فوج جائے گی. 2000 جائے گی، 4000. اور ایک اور بات بھی ہے، یاد رکھیے گا یہ کل کو ہو سکتا ہے آپ کو جو ساری کی ساری جو پوزیشن ہے اس طرح کی بن جائے کہ اسرائیلی فوجیوں کے سامنے آپ پاکستان کے فوجی کھڑے ہوں. یہ بھی تاریخ کا دیکھیں ایک بڑا وہ ہوگا، لمحہ ہوگا کہ اسرائیلی فوجیوں کے سامنے پاکستان کے فوجی کھڑے ہوں گے. لیکن وہاں پہ پھر ظاہری بات ہے ادھر یہ چیزیں تو پھر دیکھنی پڑتی ہیں. سو اور انڈیا اور اسرائیل کے تعلقات ویسے ہی بہت اچھے ہیں. انڈیا اور اسرائیل کے تعلقات تو ویسے ہی بہت اچھے ہیں. وہاں پہ انڈیا کا کیا کمال ہوگا، کیا کام ہوگا، کیسے کریں گے، کدھر چلیں گے، یہ مطلب دیٹ از سم تھنگ ویری ویری سگنیفیکینٹ. یہ بڑی سگنیفیکینٹ چیز ہے. اب دیکھتے ہیں ایک
ایک لانگ ٹرم جو ہے وہ چیز سامنے آ رہی ہے، اور کس طرح کا انوائرمنٹ جو ہے وہ بنتا ہے۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ پاکستان کی فوجیں اکیلے تو نہیں ہوں گی، جارڈن کی بھی ہوں گی، ایجپٹ کی ہوں گی، ہو سکتا ہے سعودی عرب کی بھی ہوں، ہو سکتا ہے سعودی عرب کی بھی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات بھی بتاؤں، یہ جتنے ممالک تھے نا، جو ایجپٹ ہے، ایجپٹ وہ جگہ تھی، وہ چیز تھی، ایجپٹ کو بیسیکلی انڈینز نے بہت ساری اسپیس فل کر لی تھی ایجپٹ میں۔ آپ کو یاد ہے کہ ایجپٹ کے پریزیڈنٹ سیسی کو، اف آئی ایم ناٹ رانگ، انڈیا نے انوائٹ کیا تھا ایز اے، کس قیمت پہ ان کو انوائٹ کیا تھا، ان کو کہا تھا کہ بھائی آپ آئیں اور ہمارے ریپبلک ڈے پہ آئیں، اتنا زیادہ قریبی تعلق بنا دیا تھا۔ تو پاکستان سمجھتا ہے کہ دس از اے گڈ وے کہ ہم انڈیا کا جو تعلق، جو انفلوئنس ہے، اس کو تھوڑا پیچھے کریں بھائی، انڈیا کے اس انفلوئنس کو تھوڑا پیچھے کریں، اور ایٹ لیسٹ اپنا کوئی نہ کوئی اسپیس تو وہاں پہ دیں۔ یہ تو نہیں ہوتی کہ جناب آپ کو اگر موقع ملا ہوا ہے تو اس میں انڈیا کو تھوڑا پش بیک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انڈینز اس وقت تو بہت وہ کانفیڈنس میں ہے نا کہ یار ہم نے مڈل ایسٹ اور مسلمان دنیا سے پاکستان کو پیچھے کر دیا تھا۔ دے ور ویری ہیپی آن دس، یاد رکھیے گا اس چیز کو، دے ور ویری 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 ہیپی آن دس، وہ اس پہ بہت خوش تھے کہ یار پاکستان کو ہم نے کی۔ اب پاکستان دوبارہ امریکہ کے قریب بھی ہے۔ اگلے دن آپ کو یاد ہے مارکو روبیو نے جو بات کی تھی کہ بھائی صاحب ہم ہر قیمت پہ پاکستان سے تعلق رکھیں گے، تعلق کو ایکسپینڈ کریں گے، اور دوسری بات یہ ہے، تعلق کو ایکسپینڈ کریں گے، اور دوسری بات کیا ہے، ٹھیک ہے جی، جو سب سے امپورٹنٹ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف تعلق کو پاکستان سے ایکسپینڈ نہیں کریں گے، ہم امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہم انڈیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو تعلق ہے اس کو اس اینگل سے نہ دیکھیں کہ اگر آپ سے اچھا تعلق ہے تو ہم پاکستان سے ختم کر دیں گے۔ دس از ناٹ پاسبل، دیٹ از ناٹ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن۔ یہ چیز جو ہے یہ نہیں ہونے جا رہی، یہ چیز نہیں ہونے جا رہی، سو اس کو اس اینگل سے ہی دیکھیں، سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ بہرحال یہ ایک اچھا لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے لیے، اور سارا دیکھتے ہیں کیا چیز جو ہے وہ بنتی ہے اس میں۔ لیکن کیا پاکستان اپنی فوجیں بھیج رہا ہے غزہ میں؟ دیٹ از سم تھنگ آف سگنیفیکینس ہے یہ، کیونکہ اس سے بہت بڑا جو ایک پورے کا پورا جو انٹرنیشنل سچویشن ہے مڈل ایسٹ کے اندر، وہ چینج ہونے جا رہی ہے، بیکاز مڈل ایسٹ کے اوپر اندر جو ہے انڈیا کی ڈومیننس اور وہ بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ پاکستان کو یہ تھوڑا سا اسٹریٹجک اسپیس بھی ملی ہے، پاکستان کی جو ملٹری ڈپلومیسی کا بھی یہ پاکستان کو ایڈوانٹیج ہوا ہے۔ اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یاد رکھیں کہ پاکستان کو وہ ممالک یا وہ لوگ جو نہیں سمجھتے تھے کہ یار یہ ہمارے وہ اگنور کرتے تھے، ناؤ دے تھنک کہ نہیں یار، ان کے ساتھ ان کے بغیر بھی چیزیں جو ہے وہ ہمیں مینج ہم سے نہیں ہوں گی، سمجھ رہے ہیں بات؟ دیٹ از اے سارٹ آف وہ ہماری وہ ہے ایک اسپیس ہم نے اپنی ڈیولپ کی ہے۔ آئی وش کہ ہم اس اسپیس کو لانگ ٹرم کر سکیں، اور کیونکہ اب یہ بھی سوال پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سارا کچھ تو فوج کی مدد سے ہوتا ہے، تو فوج تو پاور میں اتنی دیر نہیں رہے گی، تو فوج کے تو اپنے پھر مسئلے مسائل ہیں، فوج نے چلے جانا ہے، آرمی چیف چلا جائے گا، نیا آرمی چیف آئے گا تو نئی ڈاکٹرین ہوگی، یہ ہوگا، انڈیا کے اندر تو اسٹیبلٹی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے نا کہ انڈیا کے اندر اگر ایک وزیر اعظم ہے تو تھرڈ اسپیل میں تو وہ بھی انسٹیبلٹی کا شکار ہو گئے، تو پاکستان بھی اس طرح کے اسپیلس میں انسٹیبلٹی کا یہ شکار رہے گا۔ یہ بھی اس پوائنٹ کو بھی ہمیں تھوڑا سا سمجھنا ہوگا۔ وہ دوست جو ہمارے آج کہہ رہے ہیں کہ جی آج امریکہ کی وجہ سے ہم ریلیونٹ ہیں، فیلڈ مارشل کی وجہ سے ہم ریلیونٹ ہیں، ہو سکتا ہے اگلی دفعہ ہم نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ یہ ہوتی ہیں، پھر دس از پارٹ آف دا گیم۔ اینڈ دین ایک اور چیز بھی ہے نا، دیکھیں گریٹ پارٹس کے اپنے انٹرسٹ ہیں،
ग्रेट पार्ट्स के अपने इंटरेस्ट हैं, ग्रेट पार्ट्स अपने अपने जो एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस जो हैं वो देखते हैं उनको क्या चाहिए और किस तरह चीज़ें चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौजें इज़राइल के आमने सामने होंगी कि क्या होगा।